अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नमाज के ऊपर है। नमाज आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला की इबादत करना और नमाज पढ़ के अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना, अल्लाह की इबादत करना। नमाज बेसिकली है क्या, नमाज के मायने क्या हैं, आज मैं आपको इन सब के बारे में बताने वाली हूँ। नमाज की फजीलत क्या है। नमाज के मायने हैं दुआ, तस्बीह, मन, अल्लाह, रहमत, अच्छी तारीफ़ करना, दुआ करना, बरकत देना, भलाई चाहना। ये नमाज के मायने हैं। नमाज की तारीफ़। नमाज इस मखसूस इबादत का नाम है जिसमें बंदा अल्लाह की बड़ाई और अज़मत बयान करके दुआ और इस्तग़फ़ार करके अल्लाह ताला से बेहद करीब हो जाता है। यहाँ पे छोटी सी एक बात कहना चाहूँगी, अर्ज़ करना चाहूँगी कि जितने भी मेरे बहन भाई नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में अक्सर व बेशतर आप, मैं या कोई भी जितने भी लोग हैं इस वक्त मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आता है। कोई अपने दफ्तर के बारे में सोच रहा होता है, कोई घर के बारे में सोच रहा होता है, कोई बच्चों के बारे में सोच रहा होता है, या कुछ ख़वातीन जो हैं वो चूल्हे पे हांडी चढ़ाई हुई या बच्चे साथ हैं और वो नमाज़ पढ़ी तो उनका ख्याल कंटिन्यूसली या तो हांडी की तरफ होगा या फिर वो बच्चों की तरफ होगा। या सम टाइम कुछ मर्द हज़रात ऐसे होते हैं कि वो ऑफिस से जब निकलते हैं नमाज़ के लिए तो उनका एक मखसूस टाइम पीरियड होता है जिस पर उनको एक फ़िक्र होती है कि हमें इस टाइम तक पहुँचना है तो नमाज जल्दी पढ़ लें। तो वो जो हम नमाज में, मैं यहाँ बताने का, आप लोगों को डिस्कस करने का ये मकसद है बताने का कि हम लोग जो जल्दबाजी करते हैं नमाज में, या हमें जो जितने भी ख्यालात आते हैं, बहुत सारे लोग इनसे बचना चाहते हैं और चाहते हैं, ये हम सबका फ़र्ज़ है। क्यों? हम जब नमाज़ पढ़ें तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए, जो कि हमारा नहीं होता। तो यहाँ पे छोटी सी तमाम मेरी वाईटी फैमिली को एक बात कहना चाहूँगी, जब भी नमाज़ पढ़ें तो एक चीज़ अपने माइंड में रखें, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है और आप नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह को देख रहे हैं। अब अल्लाह को कैसे देखेंगे, यकीनन आपके जहन में सोच आ रही होगी ये क्या बात कर दी। तो जी अल्लाह को कैसे देखें? अल्लाह को तो हम नहीं देख सकते। हमने ये सुना हुआ है जी अल्लाह हमारे शारक से करीब है, अल्लाह हमारे दिल में है, अल्लाह ताला जो है हमें खाने को देता है, पीने को देता है, मतलब बहुत सारी बातें सुनते हैं। लेकिन अल्लाह को हम कैसे देखें? सवाल यहाँ आके आपके जहन में नुक्ता यहाँ आके रुक जाता है। तो अल्लाह को कैसे देखें? अल्लाह को ऐसे देखें, अल्लाह ताला की इबादत करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआ मांगें और नमाज़ पढ़ते हुए अपना जो जहन है, अपने जहन में यकसुई पैदा करें। ये सोचें अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। और जब आप नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ पढ़ते हुए जो भी आप सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ जब पढ़ते हैं या जब रुकू में जाते हैं तो आप तर्जुमे के साथ नमाज को याद करें और फिर नमाज़ पढ़ें। तो असल मकसद, जब आप नमाज़ पढ़ेंगे अरबी के साथ साथ जब आपको अरबी तर्जुमा याद होगा, जब आप अरबी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा इस अरबी का उर्दू में क्या मतलब है। तो आपका जो जहन होगा वो ऑटोमेटिकली दूसरी दुनियावी चीज़ों से हटके अल्लाह की तरफ आ जाएगा। यहाँ छोटा सा मैसेज था, जो मैसेज इतना बड़ा हो गया है, हो सकता है बहुत सारे लोग ये वीडियो मेरी स्किप भी कर दें कि लोग सोच रहे होंगे ये कितना मतलब लेके बैठ गई, कि मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे जितने भी वाईटी फैमिली, यूट्यूब फैमिली वो बोर ना हो। लेकिन टॉपिक इस तरीके से होता है कि वो वीडियो लंबी होती चली जाती है। बहरहाल ये छोटा सा एक मैसेज था जो मैं देना चाह रही थी, जो मैंने दिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। नमाज इस मखसूस इबादत का नाम है जिसमें बंदा अल्लाह की बड़ाई, अज़मत बयान करके दुआ इस्तग़फ़ार करके अल्लाह ताला से बेहद करीब हो जाता है। नमाज की फजीलत क्या है? दुनिया के हर आसमानी मज़हब में अल्लाह की याद का हुक्म, इसकी याद के कानून मौजूद हैं। कुरान पाक के मुताबिक हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को नमाज कायम करने की तालीम दी और इसकी ताकीद की। अच्छा, यहाँ पे तर्जुमा जो है वो अकीमुस्सलाता वला ताकुनु मिनल मुश्रिकीन, और नमाज कायम रखो और मुश्रिकों से ना हो जाओ, मुश्रिकों से ना हो जाओ।
یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائم کرو، ایسا ربط جو زندگی کی ہر حالت میں قائم رہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی، آج کی ویڈیو میری بہت زیادہ لمبی ہونے والی ہے مجھے پتا ہے، لیکن بہت آپ لوگ کے لیے فائدہ دے گی یہ ویڈیو۔ اگر آپ لوگ کمپلیٹ واچ کریں گے آپ کو بہت کچھ اس ویڈیو سے سیکھنے کو آج ملنے والا ہے۔ ہم لوگ ایک چیز کی شروع سے عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں آپ کی ماں بچے کا کیا کنیکشن ہوتا ہے، بچے کو ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے، آٹومیٹیکلی ہوتی ہے نا، یا ماں کو بچے سے آٹومیٹیکلی محبت ہوتی ہے، تو وہ ایک ماں کی محبت کا اندازہ آپ کو کتنی محبت ہوتی ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کی محبت کیا چیز ہوگی۔ تو اس کے لیے کیا ہم ایک سجدہ نہیں کر سکتے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی نماز آپ کے اوپر شیطان طاری ہوتا ہے، جب ہم نماز کے لیے سوچتے ہیں کہ آپ پلان کرتے ہیں کہ جی وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو شیطان آتا ہے، ارے چھوڑو بھائی گرمی ہو رہی ہے چھوڑو، یا جی ہمارے کپڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صاف ستھرے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے بہانہ ہوتا ہے جی ہم دوسرے نئے کپڑے پہنیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ بھائی کپڑے اگر پاک ہیں تو نماز پڑھ لیں، نماز قائم کریں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ہم پہ فرض ہے۔ لوگ کوتاہی کرتے ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے چھوڑتے ہیں۔ یہ سوچا کریں آپ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، کون سی غلطی ہو گئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، یہ سوچا کریں۔ آپ لوگ کوشش کریں وقت مقرر پہ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب جتنے بھی میرے بہن بھائی اس وقت یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نماز کا پابند بنا دے۔ اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ارکان اسلام میں نماز کی اہمیت۔ عبادت میں نماز کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نماز ارکان اسلام میں وہ رکن ہے جسے کوئی باہوش و حواس مسلمان کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن کریم میں تقریباً 100 جگہ نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کتنی جگہ؟ 100 جگہ نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جس سے اہم اسلامی رکن کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں شامل نہ کر دیا ہو، مثلاً ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، ہاتھوں سے جسم کو چھونا، کھڑا ہونا، جھکنا، لیٹانا، بولنا، سننا، سر گھمانے، کر ادھر ادھر دیکھنا، غرض زندگی کی ہر حالت میں نماز کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چاہے کسی بھی کام میں مصروف ہو یا کوئی بھی حرکت کرے، اس کا ذہن اللہ کے ساتھ قائم رہے اور یہ عمل اس کی عادت بن جائے اور وہ ہر لمحہ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرے۔ انبیاء کرام کو نماز قائم کرنے کی ہدایت۔ انبیاء کرام کو نماز قائم کرنے کی ہدایت کیا ہدایت ہے؟ غور سے سنیے گا۔ قرآن پاک کے مطابق ہر پیغمبر نے اپنی امت کو نماز قائم کرنے کی تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 40۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ سورۃ المریم آیت نمبر 55۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 14۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا اور نماز قائم کرو۔ سورۃ یونس آیت نمبر 87۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حکم دیا مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ سورۃ المریم آیت نمبر 31۔ ارکان نماز کی حکمتیں اور فوائد۔ ارکان نماز کی حکمتیں اور فوائد جو انفرادی طور پر نماز کو حاصل ہوتی ہیں یہ ہیں: نیت باندھنا۔ نیت کا تعلق دماغ سے ہے، یعنی پہلے ہم دماغی اور ذہنی طور پر خود اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ثنا قیام۔ ہم سبحانک اللہم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں
اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بولنے اور بات کرنے، سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت موجود ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رکوع، نمازی جب رکوع میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں سے جو گھٹنوں کو پکڑتا ہے تو ہتھیلیاں اور انگلیوں کے اندر کام کرنے والی بجلی گھٹنوں میں جذب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھٹنوں کے اندر صحت مند لعاب برقرار رہتا ہے۔ سجدہ، سجدے میں آنکھیں بند کرنا اور یہ تصور کرنے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمت کے الفاظ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نمازی کے ساتھ غیبی مخلوق بھی نماز میں شریک ہے۔ دعا کی حکمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یوں سمجھو گویا اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دعا کرتے وقت اس بات کا تصور رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں جو اتنا بڑا عظیم ہے کہ اس سے روزانہ 1,00,000 خواہشات بھی کی جائیں تو وہ انہیں پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز لوگوں میں اجتماعی نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ اجتماعی نظم و ضبط، اجتماعی نماز کی پابندی سے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ قبولیت نماز سے دین و دنیا کی ساری سربلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نماز قائم کرنے کا طریقہ ہے، نماز قائم کرنے کے لیے ان باتوں کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دونوں پیر ایک دوسرے کے برابر ہوں، ان کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا جائے۔ نماز کے تمام ارکان میں ریڑھ کی ہڈی سیدھی رکھی جائے جبکہ سر تھوڑا سا جھکا ہوا ہو۔ نگاہ سجدے کی جگہ پر مرکوز رہے، دونوں پیر ایک جگہ جمے رہیں، ہلے جلائے نہ جائے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہلاتے جلاتے رہتے ہیں اپنے پیروں کو، تو یہ اسپیشلی اس چیز کا خیال رکھا جائے جب نماز پڑھیں دونوں پیر ایک جگہ جمے رہیں، ہلائیں جلایا نہ جائے۔ دوران قیام آیات الگ الگ الفاظ ادا کر کے پڑھیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں آیات ہم اتنی سپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی سپیڈ میں کہ جی کوئی ایمرجنسی لاحق ہو گئی وجہ سے، تو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب باقی چیزوں میں پراپر ٹائم دیتے ہیں، ایکوریٹ ٹائم دیتے ہیں، تو نماز کو کیوں جلدی جلدی کرتے ہیں؟ نماز کے ٹائم پہ کیوں اتنی ہم افراتفری مچا رہے ہوتے ہیں؟ کیوں سکون سے نماز نہیں پڑھتے؟ آپ کو اتنا ہمیں گر جانا چاہیے، اتنا ہمارے آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، ہماری آنکھیں تر ہونی چاہیے، رونا جس طرح ہم بچے جو ہے وہ ماں کے آگے رو رہے ہوتے ہیں، یا مائیں بچوں کے آگے مطلب بچوں کو تکلیف ہوتی ہے رو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کے آگے رو کے اپنی دعائیں منوانی چاہیے۔ قبولیت کی گھڑی کب کون سی ہو کچھ نہیں پتہ ہوتا، دعائیں سب کی ساری قبول ہوتی ہیں لیکن وقت مقررہ پر قبول ہوتی ہیں۔ آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو میں بات کو میں مختصر کروں گی، آیت پڑھتے ہوئے جو ہے ہم بہت جلیلی سورۃ الفاتحہ یا سورہ اخلاص جو بھی ہم سورت پڑھتے ہیں اتنی سپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جسے کوئی انتہا نہیں، تو آہستہ آہستہ آرام سے پڑھیں تاکہ آپ کو اس کے مطلب بھی سمجھ میں آئے اور نماز پڑھنے میں آپ کو مزید لذت ملے، مزہ آئے۔ زیادہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ان صورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں، عربی پڑھتے وقت ان کے ترجمے پر بھی دھیان دیں۔ آیتوں کے ترجمے پر توجہ ہونے سے آپ ماحول سے بے خبر ہو جائیں گے اور نماز میں یہی وہ اطمینان دل جمی نصیب ہوگی، یہی وہ اطمینان ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط کہا گیا ہے۔ ویڈیو میں آج کی یہیں تک تھی، نماز کے اوپر کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، سو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص اپنی یاد رکھیے گا، اور ویڈیو یہیں تک تھی، اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔